औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त आप मुतालिया पाकिस्तान पाक स्टडीज़ सेकेंड ईयर न्यू बुक उसके मुताबिक लेक्चर्स मुलाहिज़ा कर रहे हैं। हमारा आज का मौजू है नज़रिया की अहमियत। इससे पहले कि हम नज़रिया की अहमियत की बात करें, ये आपकी बुक में पेज नंबर 2 पर है। मैं मुख्तसर दोहरा दूं, नज़रिया होता क्या है। नज़रिया लफ्ज़ नज़र से है, नज़र देखना, देखने का अंदाज, सोचने का अंदाज। देखिए, हम ज़िंदगी के बारे में अपने नुक्ते नज़र रखते हैं। ज़िंदगी क्या है, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया, हमारी मंजिल क्या है, हमें क्या करना है, कामयाबी क्या है, नाकामी क्या है, इसके बारे में हर शख्स के अपने मखसूस ख़यालात होते हैं। उसी को नज़रिया कहते हैं। यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ज़िंदगी का लाहे अमल नज़रिया कहलाता है। फिर हमने ये पढ़ा कि नज़रिए के इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। एक इंसान की इनफरादी ज़िंदगी पर भी नज़रिए के असरात होते हैं और इंसान की इज्तमाई ज़िंदगी पर यानी कलेक्टिव लाइफ पर भी आपको नज़रिए के गहरे असरात नज़र आते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं, तो आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नज़रिए की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियालॉजी। अब यहाँ नज़रिया अफराद नहीं, यानी इनफरादी नज़रिए की बात नहीं हो रही आपकी बुक में, इज्तमाई नज़रिए की बात हो रही है। देखिए, हर शख्स का एक अपना मकसद ज़िंदगी है, वो उसका नज़रिया है। लेकिन अगर कौम के तमाम अफराद का मकसद ज़िंदगी एक ही हो जाए, यानी मुश्तरका मकसद ज़िंदगी हो जाए, तो वो मुश्तरका या इज्तमाई मकसद ज़िंदगी फिर कौम का नज़रिया बन जाता है और फिर वो बहैसियत फ़र्द हर शख्स उस नज़रिए के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। एक कौम के लिए नज़रिया क्यों अहम होता है? ये बेटा, ये टॉपिक इसलिए भी अहम है कि आपको बारहा पहले भी जिक्र किया और यकीनन आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो किसी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। इससे पहले दुनिया में कोई रियासत, कोई मुल्क नज़रिए की बुनियाद पर नहीं बना था। तो हमें ज़रूरत है अपने मुल्क की नज़रियाती बुनियादें जानने की, हमें ज़रूरत है नज़रिए की अहमियत जानने की। ये नज़रिया है तो हम हैं। अगर हम अपने नज़रिए को फरामोश कर देंगे तो याद रखिए पाकिस्तान की बुनियादें भी मुतज़लज़ल हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम अपने नज़रिए को समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और हमारा नज़रिया क्या है? आपसे बार बार बात हुई, दो कौमी नज़रिया दरअसल नज़रिया इस्लाम ही है। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि नज़रिए की क्या अहमियत होती है किसी कौम के लिए। उसके लिए मुख्तलिफ हेडिंग्स में बताया गया कि नज़रिए की अहमियत मंदरजा झैल वजूहात की बुनियाद पर वाज़ेह होती है। नंबर 1, नज़रिया ख़यालात का अक्कास होता है। देखिए, मेरे जो ख्याल होगा मेरे नज़रिए के मुताबिक होगा। जो मेरा ज़िंदगी के बारे में व्यू है वही मेरे ख्यालात होंगे ना। मसलन अगर हम इस्लाम की हैसियत से बात करें तो मेरा नज़रिया है, मेरा यकीन है कि सब ने मर जाना है एक दिन और फिर एक दिन ज़िंदा होना है और अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। तो ये मेरा नज़रिया है कि ये नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ बस खाया पिया हज़म नहीं, मैं जो चोरी छुपे भी झूठ बोल रहा हूँ, बददियानती करो, गुनाह कर रहा हूँ, तो मेरा नज़रिया है, मैं जानता हूँ कि एक दिन एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तो जब हम इस नज़रिए पर कारबंद होते हैं तो फिर छुप कर भी कोई गुनाह नहीं करते, क्योंकि मेरा ख्याल है, मेरा यकीन है कि एक दिन मुझे जवाबदेह होना होगा। ये दुनिया दारुल अमल है, ये दारुल जज़ा नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि हर अच्छे काम का इनाम आपको इस दुनिया में मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि हर बुरे गुनाह की सज़ा आपको इस दुनिया में मिल जाए, क्योंकि दुनिया तो दारुल अमल है। जज़ा सज़ा का हिसाब तो अगली दुनिया में होना है। तो देखिए, जब मैं इस ख्याल को अपनाऊंगा तो फिर
میرے اعمال اسی کے مطابق ہوں گے. اب میں ہر معاملے میں ڈروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک دن جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سمجھیں کہ نظریہ خیالات کا عکاس ہوتا ہے. یعنی جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں زندگی کے بارے میں، جو ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے، وہی ہمارا نظریہ ہوتا ہے. یہ معاشرے میں رہن سہن، سوچ، طرز فکر اور باہمی تعلقات کے اصول متعین کرتا ہے. نظریے کے مطابق ہمارا رہن سہن ہوتا ہے. اب رہن سہن میں آپ کا لباس آ جاتا ہے. ایک مسلمان کا لباس کیسے ہوگا؟ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا. جسے ستر کہتے ہیں، مرد کے لیے حکم ہے کہ جسم کے کون سے حصے ڈھانپنا ضروری ہے اور کون سے حصے کھلے چھوڑے جا سکتے ہیں. اور ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی مقرر ہے کہ جسم کے کون سے حصے ڈھانپنا ضروری ہے. تو یہ رہن سہن کس کے مطابق ہوگا؟ نظریے کے مطابق ہوگا. یعنی آپ یوں سمجھیں، ایک مسلمان عورت کھڑی ہو، ایک یہودی عورت کھڑی ہو، ایک عیسائی عورت کھڑی ہو، تو آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا. آپ کو لباس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور غیر مسلم ہے، کیونکہ اس کا رہن سہن، اس کا لباس اس کے نظریے کے مطابق ہوگا. اگلی بات سوچ. تو وہی بات، جو میرا نظریہ ہوگا میری سوچ بھی ویسی ہوگی. جس سے میں نے بھی آپ کو مثال دی، اگر میرا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا اور یقیناً ہونا ہے تو پھر میری سوچ اس کے مطابق ہوگی. لیکن بیٹا ذہن میں رکھیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مذہب کو مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مر گیا تو بس بات ختم، کھایا پیا ہضم. تو پھر ظاہر ہے ان کے معاملات اور طرح ہوں گے، ان کے معاملات سوچ اور طرح ہوں گی، کیونکہ وہ تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. ان کی سوچ مختلف ہوگی. طرز فکر، وہ یقین بات، سوچنے کا انداز، عمل کا انداز، باہمی تعلقات. انسان بیٹا دنیا میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، تعلق بناتا ہے، اچھے برے، بہت اچھے بہت برے. وہ باپ بھی ہے، ایک انسان میں اپنی بات کروں، میں باپ بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں، میں شوہر بھی ہوں، میں آفیسر بھی ہوں، میں ماتحت بھی ہوں، میں محبت بھی کر رہا ہوں، میں نفرت بھی کر رہا ہوں، میں کسی کے عیب ڈھونڈ رہا ہوں اور کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہا ہوں. تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو دوسروں کے ساتھ انسان کس طرح کے تعلقات رکھتا ہے، اس کا تعلق بھی اس کے نظریے سے ہوتا ہے. پھر اسلامی نظریے کی بات کروں، اسلام میں حقوق العباد ہے. یعنی اگر میں باہمی تعلقات کی اسلام کے حوالے سے مثال دوں تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ میں جو کماتا ہوں وہ صرف میرے لیے نہیں ہے. میری آمدن پر میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچوں، رشتہ داروں، سب کا حق ہے. یہ نہیں میں کماتا ہوں صرف میرے لیے ہے. تو دیکھیں فرق پڑ گیا نا، کہ پھر میں تعلقات اسی کے مطابق بناؤں گا، دوسروں کے کام آؤں گا. حدیث پاک میں آپ سب جانتے ہیں کہ تمام مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ ہے مسلمانوں کے باہمی تعلقات. یہی وجہ بیٹا اسلام میں حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہے. اس حوالے سے حقوق اللہ اللہ کے حقوق، حقوق العباد بندوں کے حقوق. بیٹا اگر اللہ کے حقوق میں کوتاہی رہ گئی تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیں گے. لیکن اگر ہم نے بندوں کے حقوق پورے نہیں کیے، کسی کا ظلم کیا، کوئی زیادتی کی، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کرتے. ہم زیادتی کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، زیادتی کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو بیٹا ایسا نہیں ہوتا. حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام میں. تو آپ یوں دیکھیں نظریے کا تعلق باہمی تعلقات سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. آگے چلیں جی. نظریہ قومی اتحاد کا سرچشمہ ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے بیٹا؟ میں نے بھی آپ کو بتایا نظریہ کیا ہوتی ہے، افراد کی سوچ. اگر ایک شخص کی سوچ کچھ اور ہے، دوسرے کی کچھ اور ہے، تیسرے کی کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، سب کا مقصد زندگی مختلف ہے، سب کے راستے مختلف ہیں، سب کی منزل مختلف ہے. تو پھر ظاہر ہے وہ تو مختلف رستوں کے راہی ہو گئے نا. پھر وہ ایک قوم تو نہیں کہلائیں گے، پھر وہ ایک قوم نہیں کہلائیں گے. قوم کب کہلائیں گے؟ جب سب کا مقصد زندگی ایک ہی ہو، جب تمام افراد کی سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے، ان کی سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے، ان کا نظریہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، ان کی منزل ایک ہو جاتی ہے، منزل پر پہنچنے کا راستہ ایک ہو جاتا ہے. یعنی
کوئی نظریہ قوم کا مشترکہ نظریہ بن جاتا ہے تو پھر آپ کو یقیناً سمجھ آ جانی چاہیے اس سے قومی اتحاد پیدا ہوتا ہے. یعنی تمام افراد ایک ہی راستے سے چل کر جب ایک ہی منزل پر پہنچنا چاہیں گے تو پھر ان کے اندر یقیناً اتحاد پیدا ہوگا. جس کو آپ قومی اتحاد کہہ سکتے ہیں، نیشنل یونٹی کہہ سکتے ہیں، نیشنل انٹیگریٹی کہہ سکتے ہیں. اس کے آپ مخالف دیکھیں کہ ہر افراد کی سوچ بھی الگ الگ ہے، ہر فرد کا راستہ بھی الگ الگ ہے، ہر فرد کی منزل بھی الگ الگ ہے. تمام لوگ اپنی اپنی راستے پر گامزن ہیں تو پھر وہ ایک قوم نہیں بنتی. اس کی بڑی آسان سی مثال بیٹا تقسیم پاکستان سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ایک جھنڈے تلے جمع ہوئے، ایک مقصد بنایا. انہوں نے 1940 میں قرارداد لاہور جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی، کیا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. کون سا پاکستان؟ کون سا پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دیکھیں قوم نے ایک منزل کا تعین کر لیا، لے کے رہیں گے پاکستان. پوری قوم نے ایک ہی منزل کا تعین کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف 7 سال کے اندر، دیکھیں بیٹا 7 سال کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے قوموں کی تاریخ میں. 1940 میں ہم نے فیصلہ کیا پاکستان بنانے کا اور صرف 7 سال کے اندر 1947 میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست اور دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست وجود میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے نظریہ قومی اتحاد کا سرچشمہ ثابت ہوتا ہے. آگے چلیے بیٹا، نظریہ کیا ہے؟ رضائے الہی کا حصول، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول نظریہ کہلاتا ہے. کس طرح بیٹا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک مسلمان زندگی کیسے گزارتا ہے یا اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے. بیٹا ایک ہی مقصد ہوتا ہے مسلمان کی زندگی کا، ایک ہی مقصد ہوتا ہے. وہ ہر کام کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے. وہ ہر ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے. وہ ہر ایسے کام سے بچتا ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے. یعنی مسلمان کا ہر عمل، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اور ایک مسلمان جس کام سے باز رہتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اسلامی نظریے کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہی ہوگا، انسان ایک مسلمان کا نظریہ کیا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، اس کی منزل کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا نسب و لعن کیا ہوتا ہے. رضائے الہی کا حصول، میرا رب راضی ہو جائے. رب راضی ہو جائے تو سب بیڑے پار. اللہ تعالی ہم سے خوش ہو، آمین ثم آمین. لیکن اس کے لیے ہمیں بھی اپنی زندگی اللہ کے اصولوں کے مطابق بنانی ہوگی. جی، رضا الہی کا اصول. اسلامی نظریہ انسانوں کو فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد پر ابھارتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اب آپ بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ بیٹا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. اسی بات کو بیٹا، اسی بات کو سادہ لفظوں میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ حقوق العباد کہہ دیتے ہیں. ہم حقوق کو 2 کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں نا، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ اللہ کے حقوق، حقوق العباد بندوں کے حقوق. لیکن بیٹا اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اور غور بیٹا کیا کریں، سوچا کیجیے، غور کریں. حقوق اللہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی دراصل حقوق العباد ہی کی ایک شکل ہوتی ہے. دیکھیے نماز حقوق اللہ ہے، 5 ٹائم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. لیکن بات سمجھے کیوں؟ اللہ کو کیا ہماری نمازوں سے ہے؟ مقصد وہی ہے کہ مسلمان 5 ٹائم اکٹھے ہوں تاکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو. دیکھیں ہے حقوق اللہ، لیکن اس پیچھے مقصد کیا ہے کہ 5 ٹائم مسلمان اکٹھے ہوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں. تو حقوق العباد ہو گیا نا. حج حقوق اللہ ہے.
لیکن یہ حقوق العباد کیسے ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں تمام دنیا کے، تاکہ مل کے مسلمان ایک لاہے عمل بنا سکیں، دشمنوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے دھاک بیٹھے مسلمانوں کی طاقت کی۔ زکوٰۃ کے حقوق اللہ ہے، لیکن دراصل کیا ہے کہ بندوں کے کام آیا جاتا ہے۔ تو جس کو بیٹا ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، وہ بھی دراصل حقوق العباد ہی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو راضی کرتے ہیں۔ مشہور شعر ہے نا حضرت اقبال کا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں بنوں، یہ دنیا جہان، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یعنی اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اسلامی نظریے میں ایک بنیادی بات کیا ہوتی ہے؟ حقوق العباد، یعنی دوسروں کی فلاح و بہبود، ویلفیئر۔ ایک مسلمان ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے تو محبت کرے لیکن اللہ کے بندوں سے محبت نہ کرے، یا اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جد و جہد اقوام کے لیے زبردست قوت متحرکہ کا بیٹا دیکھیں ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں ایک فورس چاہیے ہوتی ہے قوم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اور وہ طاقت کیا ہے؟ وہ رضائے الہی کا ذریعہ ہے، وہ ذرائع الہی ہے۔ یہ دیکھیں اگر ہر شخص زندگی اس طرح گزارے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو اس کو ایک موٹیویشن ملے گی نا، ایک طاقت ملے گی، وہ دوسروں کے کام آئے گا، وہ حقوق العباد کے کام کرے گا، وہ فلاح و بہبود کے کام کرے گا، وہ دوسروں کی عادت کرے گا، دوسروں کی مالی مدد کرے گا، دوسروں کو ہر فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، دوسروں کو نقصان سے بچائے گا۔ تو یہ ایک ایکٹیو فورس اس کے پاس آ جائے گی۔ کب؟ جب وہ زندگی کا مقصد بنا لے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جو نظریے کی اگر آپ بات کریں تو نظریے کی قیمت یہ بھی ہے کہ اسلامی نظریہ رضائے الہی کے حصول کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ آگے چلیں بیٹا درست فیصلے میں مدد کا۔ دیکھیں بیٹا زندگی میں بہت سے ایسے مقام آتے ہیں جہاں ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جہاں ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور ہم ظاہر فیصلے اپنی سوچ کے مطابق کریں گے، فیصلے ہم اپنی سوچ کے مطابق کریں گے، جو ہماری سوچوں کی وہی فیصلہ کریں گے نا۔ تو اگر ایک انسان اسلامی نظریے پہ قائم رہتا ہے تو وہ کس پر ہے؟ وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جو صراط مستقیم پر ہوگا، جو درست راستے پر ہوگا، تو پھر اس کا ہر فیصلہ بھی درست ہی ہوگا، کیونکہ وہ تو درست راستے پہ ہے۔ جو درست راستے کا مسافر ہے، جس نے اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کر لیا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ہی رہنمائی مانگتا ہے، جو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، جو ہر کام میں رضا الہی کا حصول چاہتا ہے، تو پھر وہ درست فیصلے کرنے میں یہ چیز مددگار بنے گی۔ اب بات کو الٹ کر لیں، ایک انسان کی سوچ ہی غلط ہے، اس نے اپنے لیے غلط منزل کا تعین کر لیا ہے، یا وہ منزل تک پہنچنے کے لیے غلط راستہ اختیار کیے ہوا ہے، تو اب وہ جو فیصلے کرے گا، جو ڈیسیژنز کرے گا، وہ بھی غلط ہوں گے۔ ہم بیٹا کیوں نماز میں سورہ فاتحہ میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ اللہ تعالیٰ میں راستہ دکھا، راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا فضل کیا، ان لوگوں کا راستہ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو دیکھیں بیٹا انسان راستہ کب پوچھتا ہے؟ جب اس کو معلوم ہو میں نے کہیں جانا ہے، اور اگر مجھے راستہ معلوم ہے میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، میں صرف اس وقت پوچھوں گا اگر مجھے راستہ معلوم نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں اقرار ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے انسان نے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا صحیح راستہ کیا ہے، میں نہیں جانتا کامیابی کیا ہے، میں نہیں جانتا منزل کیا ہے، میرے رب تو بتا، میرے رب تو بتا، تو بتا میرے لیے کون سا راستہ درست ہے۔ تو جب انسان بیٹا اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، وہ درست راستے پر چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹا رہنمائی فرماتے ہیں۔
جب انسان اللہ سے راستہ مانگتا ہے، اللہ کو کہتا ہے مجھے راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اور رہنمائی بیٹا کس طرح کرتے ہیں؟ اس میں خاص طرح کی بصیرت پیدا کر دیتے ہیں. بصیرت بیٹا اس کو آپ عقل کہہ لیں، وزڈم کہہ لیں، عقل مندی کہہ لیں. تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہ عقل عطا فرما دیتے ہیں جس کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان درست فیصلے کرتا ہے. اب بات کو الٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اس کی مت مار دیتے ہیں، مت مار دیتے ہیں. اب مت مارنا کیا ہوتا ہے کہ عقل کام کرنا چھوڑ دیں. جب آپ عقل سے کام نہیں لیتے یا جب آپ کی عقل صحیح کام نہیں کرتی تو پھر آپ غلط فیصلے کرتے ہیں، اور غلط فیصلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید غلط فیصلے کرتے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے مزید غلط فیصلے کرتے ہیں، یعنی غلطی پر غلطی کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بصیرت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور بصیرت شامل ہوتی ہے. تو اس طرح بیٹا نظریہ درست فیصلے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. آپ کا آخری پوائنٹ ہے اس حوالے سے، نظریے کی اہمیت کے حوالے سے، ثقافت کو برقرار رکھنے میں معاون، ہیلپ فل. بیٹا ثقافت کیا ہے؟ بڑی سمپل سی بات، ثقافت یہ ہے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، جس کو انگلش میں آپ کلچر کہتے ہیں، سویلائزیشن کہتے ہیں، تہذیب و ثقافت. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پر کہ ہم زندگی کیسے گزارتے ہیں، ہمارے رسم و رواج کیا ہیں، ہمارے لباس کیا ہیں، ہمارے تہوار کیا ہیں، ہماری عیدین کیا ہیں، ہماری خوشی کی رسومات کیا ہیں، ہماری غم کی رسومات کیا ہیں. تو اس ساری چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ثقافت. زندگی گزارنے کا طریقہ. میں دوبارہ بتا دوں، اس میں آپ کی زبان بھی آ جاتی ہے، آپ کا لباس بھی آ جاتا ہے، رہن سہن بھی آ جاتا ہے، رسومات بھی آ جاتی ہیں، کھیل بھی آ جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیز ثقافت میں آتی ہے. تو اگر بیٹا آپ کا نظریہ ٹھیک ہے تو وہ ثقافت کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. معاون کیا ہوتا ہے؟ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کنٹریبیوٹ ٹو دا پریزرویشن آف کلچر، یعنی کنٹریبیوٹ کرنا، معاون ہونا، ہیلپ فل ہونا، جس کو آپ سمپل ہیلپ فل کہہ لیں. نظریہ مدد کرتا ہے ثقافت کو محفوظ رکھنے میں، نظریہ مدد کرتا ہے ثقافت کو فروغ دینے میں، نظریہ مدد کرتا ہے ثقافت کو زندہ رکھنے میں، کیونکہ وہ ایک مخصوص انداز کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. نظریے سے آزادی ثقافت اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے جب افراد ایک مخصوص نظریے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور درست نظریے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ان کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا، ان کی آزادی کو کچھ چھین نہیں سکتا، کیونکہ وہ درست جا رہے ہیں. لیکن اگر کسی نے منزل کا تعین غلط کیا ہوا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، تو پھر اس کی آزادی کو بھی خطرات ہو سکتے ہیں. نظریے سے ثقافت اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے میں، صرف بیٹا برقرار رکھنے میں نہیں بلکہ ان کو آگے بڑھانے میں، ترویج کرنے میں، بڑھوتری کرنے میں، ڈیولپمنٹ میں بھی ثقافت مددگار ثابت ہوتی ہے. اب جب بار بار نظریے کی بات کریں تو ظاہر ہے بیٹا الحمدللہ مسلمان ہے تو ہم کس نظریے کی بات کریں گے؟ یقیناً ہم اسلامی نظریے کی بات کریں گے. تو اسلامی نظریہ ان اسلامی اقدار کا عکاس ہے جن کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا. تو اسلامی نظریہ بیٹا کیا ہے؟ جو قرآن میں بیان ہوا. اسلامی نظریہ کیا ہے؟ جو قرآن میں بیان ہوا، اور وہ قرآن میں جو بیان ہوا اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، جس طرح نبی پاک نے کر کے دکھایا. میں بار بار بیٹا ایک بات آپ سے کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث یا قرآن و سنت دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو الفاظ کی شکل میں لکھ دیا، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں وہ کر کے دکھا دیے. کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، وہ جو کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ جو کام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، جس کام سے باز رہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم سے باز رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسلامی نظریہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہم نے کس نظریے کے مطابق چلنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، جو راستہ نبی پاک. آپ جانتے ہیں نا سنت کا لغوی معنی کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر چلا جائے. اگر
ہم نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہیں، جو ہمارا فرض بھی ہے، ہمارے لیے ضروری بھی ہے، کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، تو پھر بیٹا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ مسلمان دوبارہ عروج حاصل کر لے۔ ایک بیٹا وقت تھا مسلمان سپر پاور تھے، جس طرح آج امریکہ سپر پاور ہے نا بیٹا، مسلمان بھی سپر پاور تھے، اور 800 سال، کم و بیش 800 سال مسلمان سپر پاور رہے، 6 صدی سے 14ویں صدی تک۔ لیکن کب؟ جب تک بیٹا ہم نے قرآن و سنت سے رشتے کو جو برقرار رکھا، ہم دنیا پر حکومت کرتے رہے، لیکن جب ہم نے قرآن و سنت سے رشتے کو توڑا تو پھر سیاسی طور پر تو غلام ہوئے، ویسے بھی غلامی ہمارا مقدر بن گیا۔ بیٹا آپ جانتے ہیں آج کل جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں، وہ یا باقاعدہ غلام نہ صحیح، لیکن مغرب نے ان کو قرض میں اور ایسی چیزوں میں جکڑا ہوا ہے عالمی اداروں نے کہ ایک طرح کی غلامی ہی کر رہے ہیں۔ یہ بیٹا میں اینڈ پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا آپ سے، علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے شکوہ جواب شکوہ، جس میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان تو تیرا نام لیتے ہیں لیکن وہ پریشان ہیں، اور جو تجھے نہیں مانتے وہ بڑے مزے میں ہیں، بڑے مال و دولت ہیں ان کے پاس، شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ علامہ اقبال سے، فرماتے ہیں کہ رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، ڈائلاگ حضرت اقبال کا، کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اغیار غیر نام مسلم، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسا انصاف ہے، تیرے ماننے والے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور جو تیرے نہیں ماننے والے ان پہ تیری رحمتیں ہیں۔ تو جواب شکوہ میں پھر اللہ کی طرف سے جواب ہے، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے نا، جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب شکوہ کا آخری شعر بڑا مشہور شعر، آپ سب جانتے ہیں، یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے نبی کی غلامی کو ترک کر دیا، نبی کی اطاعت کو ترک کر دیا، آج بھی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو۔ تم دنیا کی حکومت مانتے ہو، میں 7واں آسمان تمہارے قدموں میں ڈال دوں، شرط یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت اختیار کی جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو دنیا میں کامیاب ہونا ہے یا آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے، تاکہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی بیٹا یہ لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے نظریے کی اہمیت پہ۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن ایک بات سمجھیے، جو میں آپ کو اتنی تفصیل بتاتا ہوں صرف اس لیے نہ سنا کریں کہ آپ نے امتحان میں نمبر لینے ہیں۔ ان باتوں کو بیٹا صرف رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان باتوں کو آپ نے سمجھنا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف کتابی علم نہیں ہونا چاہیے، علم تھوڑا ہو لیکن اگر عمل ساتھ ہو تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہو عمل نہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا مسلمان بنائے، ہماری زندگی ایسے ہو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، تاکہ اللہ و رسول ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔